नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। कल मैंने बताया था तसर्रुफात नक्शबंदिया। मैं आज सिर्फ वही समझाता हूँ और उसी के बारे में आज का दरस है। ये आपके अमलियात की जान है। आपको चाहिए कि इस चीज को अपने पास महफूज रखे। मैंने अल कौलुल जमील का लिंक आपको सेंड कर दिया था। आप लोगों ने किताब को महफूज कर लिया होगा। चले मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, इधर देखें। यह है जनाब तसर्रुफात नक्शबंदिया। अब यहां से और नक्शबंदियों के अजाइब तसर्रुफात हैं। हिम्मत बांधना किसी मुराद पर पस होती है, वो मुराद हिम्मत के मुआफिक और तालिब में तासीर करना और बीमारी को मरीज से दफा करना और आसी यानी गुनहगार पर तोबा का इफाजा करना और लोगों के दिलों में तसर्रुफ करना ताकि वो महबूब और मुअज़्ज़म हो जावें, या इन ख्यालात के या उनके ख्यालात में तसर्रुफ करना। अब इस चीज को गौर फरमाएं कि शाह साहब लिख क्या रहे हैं, ताकि उनमें वाक़यात अजीमा मुतमस्सिल हों और आगाह हो जाना अहलुल्लाह की निस्बत पर जिंदा हों या अहले कुबूर, और लोगों के खतरात कल्बी पर जो उनके सीनों में खलजान कर रहा है, इस पर मुत्तले होना और वक़ाए आइंदा का मकशूफ होना, बलाए नाजिल को दफा करना। सिवाय उनके और भी तसर्रुफात हैं, और हम तुझको एक किताब के देखने वाले उनमें से बाद तसर्रुफात पर आगाह करते हैं बतरीके नमूने के। किसी के दिल पर तसर्रुफ करना, किसी खबर को मालूम करना, किसी मुर्दे पर तवज्जो करना, ये उन चीजों से हैं जो कि आम तौर पर हमारे यहाँ जो सलासिल पीरी मुरीदी के या तसव्वुफ के जारी और सारी हैं, उनमें नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया, कादरिया, चिश्तिया वगैरह ज्यादा मशहूर है। हमें भी ये नक्शबंदिया में बैत किया गया था, हमें इसकी तलकीन हुई थी। तरीका तासीर तालिब यानी तवज्जो दादन, क्या है? तवज्जो करना। और इस किस्म के तसर्रुफात का कामिलीन नक्शबंदियों के नजदीक जो फना फिल्ला बका बिल्ला के लोग हैं, तो उनकी और ही शान अजीम है। यानी जो लोग बड़े हैं वो इससे भी आगे तक पहुंचे हुए हैं, और अकाबरीन के सिवा बाकी मुतवस्सितीन के नजदीक तालिब में तासीर करने का ये तरीका है कि मुर्शद तालिब के नफस नातका की तरफ मुतवज्जे होकर अपनी पूरी कुव्वत हिम्मत से टकराए, फिर डूब जाए अपनी निस्बत में जमीयत खातिर से, और ये तसर्रुफ उसके बाद होगा नफ्से मुर्शद किसी निस्बत का हामिल हो। इन बुजुर्गों की निस्बतों में नुस्बतों से, और इस निस्बत का इसको मलकाए रासिखा हो कि हर दम उसके काबू में हो। फिर मुर्शद की निस्बत तालिब की तरफ मुंतकिल होगी, फिर मुर्शद की तरफ। ये देखें, जो मैं कल आपसे कह रहा था ना, वो यही है, यही चीज मैं आपको समझा रहा था। फिर मुर्शद की निस्बत तालिब की तरफ मुंतकिल होगी। यही वो बात है जो मैं कल कह रहा था, आज फिर कह रहा हूं। उसकी लियाकत और इस्तेदाद के मुआफिक और बाज़े नक्शबंदी इस तवज्जो के साथ जिक्र को और तालिब के दिल पर जरब लगाने को भी मिला देते हैं। जबकि तालिब गायब हो तो उसकी सूरत को ख्याल करते हैं, उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं, यानी गायब को तवज्जो देते हैं उसकी सूरत को ख्याल करके। यही मैं आपको बात समझा रहा था कि जब कोई आदमी किसी को काबू में करता है,
آگے یہ چلے، یہ پوری عبارت پہلے سن لے. اور ہمت تو عبارت ہے اجتماع خاطر اور قصد کے مضبوط ہو جانے سے بصورت آرزو اور طلب کے اس طرح پر کہ دل میں کوئی خطرہ نہ سماوے سوائے اس مراد کے، جیسے پیاسے کو پانی کی طلب ہوتی ہے. اور مجھ کو خبر دی اس شخص نے جس پر مجھ کو اعتماد ہے. بعض شیوخ نفی اور اس بات میں مشغول ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ سے یہ ارادہ کرتے ہیں کہ کوئی اس آفت کو ٹالنے والا نہیں، کوئی روزی دینے والا نہیں. اور بیماری کا ورد کرنا، بیماری کا دور کرنا، اس سے عبارت ہے کہ مرد صاحب نسبت اپنی ذات کو بیمار خیال کرے اور یہ جانے کہ یہ بیماری مجھ میں ہے، اس پر ہمت کو جمع کرے اس طرح پر کہ اس کے دل میں کوئی خطرہ نہ آوے سوائے اس تصور کے کہ تو مریض کی بیماری اس شخص کی طرف منتقل ہو جائے گی. اور یہ امر عجائبات قدرت اور صنعت ایزدی سے ہے. اس کے خلق میں جب آدمی کسی کو توجہ دیتا ہے تو وہ تصرف کرتا ہے اس کے دل پہ، اس کے خیالات پہ، اس کے دل و دماغ پہ، اس کی سوچوں پر، اس کے افکار پر. عامل اپنے تصرف میں لے لیتا ہے. اس سے جو وہ کہلواتا ہے وہ کہتا ہے، جو کرواتا ہے وہ کرتا ہے. مثلا کوئی ایک آدمی سگریٹ پی رہا ہے، آپ چاہتے ہیں یہ چھوڑ دے، آپ اس سے کہیں گے لاکھ سمجھا نہیں سمجھ میں آتی، لیکن آپ بالکل ایسے انداز میں سوچیں کہ اس حکم کے علاوہ آپ کے ذہن میں کوئی چیز نہ ہو. جیسے آدمی جب پیاسا ہوتا ہے، اب رمضان آ رہا ہے، پتہ چل جائے گا کہ افطاری کے وقت میں اگر کسی کو سفر درپیش ہو، سخت گرمی ہو، اس وقت کوئی چیز سامنے نہیں ہوتی، صرف وہ گلاس ہوتا ہے، جو پانی کا گلاس، شربت کا گلاس، یا جو بھی کچھ اس نے بنایا ہوتا ہے، صرف اس کی طرف توجہ ہوتی ہے. دعا بھی لمبی دکھائی دیتی ہے. اور اگر کوئی 2 منٹ سپیکر میں اعلان کرنا لیٹ کر دے تو پھر ہمارا جو غصہ ہوتا ہے، ہمارا جو جلال ہوتا ہے، وہ آسمانوں سے باتیں کرنے لگتا ہے. تو یہی آپ کے عملیات ہیں. دیکھیں اس میں ہے کہ کسی کے دل میں تصرف کرنا تاکہ وہ بڑا ہو جائے، کسی کو حکم دینا کہ وہ کام کر لے، یہی تو عملیات کی جان ہے. کسی کو حب کا عمل ہے، کسی کو بغض کا عمل ہے، کسی سے قطع تعلق کرنا ہے، کسی سے ناجائز تعلقات چھڑوانے ہیں، کہ کسی کا گھر بسانا ہے، خدا نخواستہ اگر کسی کے کوئی ناجائز سمبند اور وہ ہیں. آپ نے اس عبارت کو بار بار پڑھنا ہے. اگر یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی تو آپ بار بار مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، گروپ میں شیئر کر سکتے ہیں. دیکھیں اب آگے سے، جیسے میں نے کل کہا تھا کہ جو ذکر اذکار ہوتے ہیں، آیات ہوتی ہیں، موکلات ہوتے ہیں، یہ ٹول ہوتے ہیں، یہ رابطے کے لیے واسطے ہوتے ہیں. ان کا ویسے کوئی کام نہیں ہوتا. مثلا کائنات میں ایک لہر دوڑ رہی ہے، جو جتنی چیز میں کہتا ہوں، کیونکہ کائنات میں ایک ذرے کا سورج سے تعلق ہے، سورج کا ایک ذرے سے تعلق ہے، میرا پوری کائنات سے تعلق ہے. یہ ہم الگ نہیں ہو سکتے. کوئی کیسا بھی ہے، اگر نفرت ہے تو وہ بھی ایک تعلق ہے، محبت ہے وہ بھی ایک تعلق ہے، کہیں ضرورت پڑ گئی وہ بھی ایک تعلق ہے. تعلق کائنات کے ہر ذرے سے ہے. آپ نے کام لینا ہے. کہیں خدا نخواستہ آپ کسی جنگل میں گئے، کسی مصیبت میں پھنس گئے، درندہ آ گیا آپ کے سامنے، آپ اپنی ضرورت کے تحت کسی درخت کی ٹہنی توڑ کر اس سے اپنا دفاع کرتے ہیں، کچھ چھری چاقو اس سے دفاع کرتے ہیں، اگر کچھ بھی نہیں آپ درخت پر چڑھ کر اپنا دفاع کرتے ہیں، اور آگ ہے تو وہ جلا کر دفاع کرتے ہیں. یعنی آپ کے لیے پوری کائنات مسخر اس انداز میں ہے کہ آپ کو جہاں جیسی ضرورت پڑتی ہے اپنی ضرورت کو پورا کر لیں. تسخیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا مشتری اتار سورج چاند پر کاٹھی ڈال کر گھوڑے کی طرح بیٹھ جا رہے ان پہ سواری کر، نہیں. بات یہ ہے کہ آپ کی جہاں جیسی ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے. جیسا کہ میں نے طب کی کلاس میں کہا تھا،
من यु'त الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ جس آدمی کو حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دی گئی. یعنی خیر کثیر کا ہم ترجمہ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کی ضرورتیں، اس کو ایسا علم دیا گیا ہے، ایسا ہنر اور فن دیا گیا ہے کہ وہ اپنے فن کے حساب سے اپنی ضرورتیں پوری کر لیتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہوتا. یہ خیر کثیر ہے. امارت، غریبی، یہ مال ہونے یا نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس بہت سارا مال ہے، اس کی ساری ضرورت پوری ہو رہی ہے، یا ایک غریب ہے تو اس کی کوئی بھی ضرورت پوری نہیں ہے. نہیں، بات یہ ہے کہ مال جو ہے ایک وسیلہ ہے ضرورتوں کی تکمیل کے لیے. آپ نے فرمایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آدمی کے مال تین ہیں: کھا لیا، ہضم کر لیا، پہن لیا، پھاڑ دیا، اور تیسرا جو آگے بھیج دیا. باقی مال تمہارا نہیں ہے، یہ تو وارثوں کا ہے، دنیا کا ہے، جو اسے استعمال کرے گا مال تو اس کا ہے. اگر ایک غریب آدمی ہے، بظاہر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن اس کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، تو وہ غریب نہیں ہے. اگر ایک آدمی کے پاس بے شمار دولت ہے لیکن اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی تو وہ غریب ہے. کیونکہ وہ جو مال دولت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اسے آشائش پہنچائے، اس کی ضرورتیں پوری کرے، اس کے معاملات کو درست کرے. جب وہ چیز ہو ہی نہیں رہی تو وہ اس کا مقصد ہی فوت ہو گیا. تو یہ چیز ہے. یہ جو تصرفات نقش بندیاں ہیں، آپ اللہ لکھ کر کریں، آپ دیوا دیکھ کر کریں، موم بتی پر ٹکٹکی باندھ کر کریں، آپ چاند سورج کو دیکھ کر کریں، آپ اپنی ذات میں کھو کر کریں. جتنا آپ اپنے خیالات کو، اپنے رجحانات کو اپنے کنٹرول میں کر لیں گے، سب سے بڑا جن، سب سے بڑا ہمزاد، سب سے بڑا موکل آپ ہیں. جس دن آپ نے اپنے آپ کو قابو کر لیا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ کا جسم، آپ کا دل و دماغ، زبان یکسو ہو جائیں، یعنی دماغ، زبان اور دل، یہ جب ایسے تینوں ایک لائن میں آتے ہیں تو اس کے بعد پھر کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ان کی طاقت سے، ان کے دائرہ اثر سے باہر. ٹھیک ہے. ایک ساتھی نے کہا تھا کہ یار میں کچھ کاروبار کرتا ہوں اور غصہ بھی آتا ہے، عاملین بتاتے ہیں کہ بندش ہے. میں نے اس کا حساب کتاب لگایا، جو بھی کچھ تھا مجھے ایسے معلوم ہوا کہ اس آدمی کو جو ہے نا ڈپریشن ہے، بلڈ پریشر ہے، اور اسے بتایا کہ ایسے کچھ نہیں ہے. اب ان کا فون آیا تھا کہ 8-10 دن ہو گئے میں اپنے آپ پر کنٹرول کر رہا ہوں، لیکن کوئی آدمی جو ہے نا، جو کاروبار کی صورت حال ہے وہ کوئی تسلی بخش نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے بھائی. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ جو فائدہ، جو علم، ہنر آپ کو بذات خود فائدہ نہ دے سکے وہ دوسروں کو کیا دے گا. اپنے مراقبات کریں، اپنے گاہکوں کو حکم دیں آ کر خریدیں، اپنے لوگوں کو کہیں آئیں، دکان پر ان کو بلائیں، آپ فورس کریں اور وہاں بیٹھ کر انہیں تاکید کریں، ساری چیز کریں. ایک دن کہیں گے، 2 دن کہیں گے، راستے کھل جائیں گے. اگر واقعی ایسا ہے کہ کوئی بندش ہے یا کوئی ایسا کوئی معاملہ ہے، آپ اس بندش کو وہیں پر بیٹھ کر کھولیں. میں آپ کو حضرت مجد الرحمن الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت صاحب کا معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد یہ اشراق تک بیٹھ کر ذکر اذکار اور مراقبہ فرمایا کرتے تھے. اپنے متعلقین، مریدین اور شاگردوں پر توجہ فرمایا کرتے تھے، اور دربار اکبری کے بڑے بڑے جو وزراء تھے اور مملکت کے کرتا دھرتا تھے ان کی طرف بھی توجہ فرماتے تھے. تو ایک آدمی نے اپنے لیے دعا کا کہا. حضرت نے کہا اچھا میں صبح توجہ کروں گا. حضرت بیٹھ گئے تو دیکھا کہ وہاں اس کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی تھی، گورنمنٹ کی طرف سے وہ مطلوب تھا، پولیس اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی. تو اس نے پھر کیا کیا کہ حضرت سے دعا کے لیے کہا، اور دعا جو ہے نا حضرت نے کی تو حضرت نے کہا اللہ خیر کرے گا، کوئی بات نہیں ہے. تو اس نے پھر پیغام بھیجا کہ کچھ کارندے میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو حضرت نے پھر توجہ کی تو دیکھا کہ ایک جو اس کے گرد حصار ہے وہ قلعہ نما ہے، لیکن اس میں دراڑ پڑی ہوئی ہے، ایک سوراخ نما ایک چیز ہے.
حضرت نے توجہ کی، اسے بند کیا، اس کے بعد وہ کہنے لگا اب مطمئن ہوں، اب کچھ نہیں ہونے لگا۔ تو یہ تصرفات ہوتے ہیں، سب لوگ کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ۔ اب دیکھیں نا امام غزالی مراقبہ کے بارے میں کیا لکھتے ہیں، ابن قیم کیا لکھتے ہیں، اور ابن عربی نے کتنی اس کی تعریف کی ہے۔ کوئی بھی آدمی اس کا منکر نہیں ہے، ہر آدمی اپنے اپنے مزاج کے مطابق اور اپنی ضرورت کے مطابق اس سے کام لیتا رہا ہے، لیکن اس سے نام جو دیا جاتا ہے وہ یہ دیا جاتا ہے جناب یہ تصوف کا حصہ ہے، یہ ذکر کا حصہ ہے، اصل بات نہیں بتائی جاتی۔ آج کا خلاصہ اتنا ہے کہ آپ جتنا اپنے آپ کو ذہن، دل، دماغ اور زبان، یہ جب تینوں ایک لائن میں آ جائیں گے تو پھر سمجھیے کہ آپ بہترین قسم کے متصرف ہیں، بہترین قسم کے عامل ہیں، بہترین قسم کے آپ کہہ سکتے ہیں جادوگر ہیں۔ آپ اسے جو بھی نام دے لیں، قوت باہر سے نہیں، جتنے بھی ہم چلے وظائف کرتے ہیں وہ جو قوت قدرت نے ہمارے اندر رکھ دی ہیں وہی بروئے کار آتی ہیں۔ اب دیکھیں نا انسان کے اندر کتنی قوتیں ہیں۔ ایک آدمی اگر جمناسٹک سیکھتا ہے اس کا وجود ایسے پلاسٹک کی طرح مڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی جوڈو کراٹا سیکھتا ہے اس کے اندر پھرتی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی ویٹ لفٹنگ کرتا ہے اس کے مسل ابھر آتے ہیں۔ ایک آدمی افریقہ میں رہتا ہے وہ بالکل جھلسا دینے والی دھوپ میں وہ ایزی رہتا ہے۔ ایک یورپ میں جو ہے نا منفی درجے میں رہ رہا ہے، وہ بھی خوش ہے۔ یعنی یہ انسانی جسم، انسانی سوچ، انسانی جو قوتیں ہیں یہ ایسی ڈیپلی ہیں، اتنی گہری ہیں کہ کائنات کے کسی بھی خطے میں کسی بھی ضرورت کے مطابق یہ ڈھل سکتی ہیں۔ تو پھر آپ اپنی قوتوں کو اس انداز میں ڈھال لیں تاکہ آپ کی جو وہ ہے قوت ہے، آپ کی جو ضرورت ہے اس کے مطابق آپ کام کر سکیں۔ کہنے کی بات نہیں ہے، آپ یہ چیز دیکھیں کہ جو چیز آپ کرنا چاہ رہے ہیں، کسی کے لیے کر رہے ہیں، اس سے آپ کو کتنا لگاؤ ہے، کتنی آپ توجہ دے سکتے ہیں، کتنی اس پر محنت کر سکتے ہیں، کتنا کچھ کر سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نیٹ پر پیسہ بہت ہے، کوئی فری لانسنگ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے جناب مجھے $200 آ گیا، کوئی کہتا ہے میں مہینے کا $1000 کما رہا ہوں۔ اب یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ کتنی محنت کرتے ہیں۔ 18 گھنٹے وہ سسٹم کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، 18 بلکہ ان کے لیپ ٹاپ بند ہی نہیں ہوتے، وہ اتنی محنت کرتے ہیں، ان کی آنکھوں پر نیند کے حلقے پڑے ہوتے ہیں۔ جب ان کی محنت کا معاوضہ ملتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ بھی محنت کریں گے، آپ کو بھی جب معاوضہ ملے گا تو دل خوش ہو جائے گا۔ آج کی کلاس اتنی ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔